अस्सलाम वालेकुम। दो इश्यूज़ हैं पाकिस्तान के अंदर जो पिछले काफ़ी महीनों से कराची ऑपरेशन में भी और मुल्क के दीगर हिस्सों में भी बार बार उनका रिश्ता नाता आपस में जुड़ जाता है। एक है टेरर फाइनेंस का और दूसरा है पाकिस्तान में करप्शन का। आज बिलावल भुट्टो ने एक तकरीर की जिसमें उन्होंने दोबारा मुकद्दस गाय का और सिलेक्टिव जस्टिस का और दोहरा म्यार का उसका सारा तस्करा किया। जुडिशरी वाला हिस्सा अगर साइड पे भी रख दें, कराची ऑपरेशन में भी यही चीज़ आड़े आती है। डॉक्टर आसिम पे हाथ पड़ता है या पीपल्स पार्टी के वुज़रा पे हाथ पड़ता है या MQM पे पड़ा, तो सवाल ये उठता है कि साउथ पंजाब में क्यों नहीं नून लीग ने वो संजीदगी का मुजाहरा किया। नेक्टा के ऊपर बहुत से इशूज़ सामने आते हैं। आज फरतुल्ला बाबर ने पीपल्स पार्टी से उन्होंने आज बड़ी एक ज़बरदस्त किस्म की स्टेटमेंट दी। उन्होंने कहा 33 में से 5 शायद उसके अफसर अभी तक भर्ती हुए हैं, 2 अरब के फंड चाहिए थे, 1 अरब दिए हैं। अपना सेक्रेटेरिएट उसका बन नहीं पाया। पुलिस लाइन में नेक्टा बैठी हुई है और बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का इजलास एवरी क्वार्टर होना था, आज तक प्राइम मिनिस्टर ने एक इजलास भी नहीं किया। इतनी हुकूमत की संजीदगी है। इसके साथ पठानकोट जोड़ लेते हैं, ये तो हमारा इंटरनल लॉ एंड ऑर्डर का मैटर है। पठानकोट में इंडिया का कहना यह है कि पाकिस्तान से तारे ही नहीं लोग आए और उन्होंने हमला किया और सारा इल्ज़ाम यही है कि वो ग्रुप नॉन स्टेट एक्टर्स जो है पाकिस्तान बेस्ड हैं। एक इतला ये है, अभी प्रोग्राम में उसकी तस्दीक करेंगे, ये अगर ख़बर दुरुस्त हो तो ये बड़ी हेडलाइन न्यूज़ बनती है। एक इतला ये है कि साउथ पंजाब में आज कुछ गिरफ्तारियां की गई हैं। 10 से 12 लोगों की गिरफ्तारियां हुई हैं। पठानकोट बेस जो अटैक था उसी से मिलते जुलते जो लोग थे जिनका ताल्लुक यहाँ से बयान किया जाता था या यहाँ से बैठ के फ़ोन कॉल करके उन लोगों को हदायत दे रहे थे, हुकूमत ने कुछ लोगों को आज गिरफ़्तार किया। साउथ पंजाब का सवाल हम बहुत दिनों से इस प्रोग्राम में उठा रहे हैं कि वहीं कहा जाता है कि वो रेडिकल पनाहगाहें या सेल्स मौजूद हैं जहां पर कुछ ऐसे लोगों की ज़हनी तरबियत की जाती है कि बंदूक उठाओ या बम बांधो और जाके किसी मस्जिद या इमाम बारगाह में फोड़ोगे तो तुम्हारा जन्नत का रास्ता आसान हो जाएगा। जिन लोगों ने इंडिया पे हमला किया, इंडिया का इल्ज़ाम यही था कि वो लोग हमारे ही इन इलाकों से कुछ ताल्लुक़ रखते थे। 10 से 12 लोग अगर गिरफ़्तार किए हैं पाकिस्तान ने तो यकीनन हमारी इंटेंशंस की संजीदगी, अगर वो लोग वाक़तन यहीं से ताल्लुक़ रखते थे तो उसकी तरफ बहुत बड़ा स्टेप फॉरवर्ड होगा। दोनों इशूज़ को आज के प्रोग्राम में हम मिलाएंगे और डिस्कस करेंगे। इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में हमारे साथ होंगे चौधरी साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ से, सेनेटर सईद गनी साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, गुलाम सरवर साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। वेरी वार्म वेलकम जी। इसके अलावा इम्बसात मलिक साहब हमें ज्वाइन करेंगे MQM लंदन से और उनसे भी हम बात करेंगे कराची ऑपरेशन और दीगर मैटर्स के हवाले से। तलाल चौधरी साहब, अगर मैं आपसे पहले इसी पठानकोट बेस के अटैक के हवाले से बात कर लूँ, इंडिया का दावा ये था कि हमने पाकिस्तान से इंटेलिजेंस, कंक्रीट इंटेलिजेंस शेयर की है और जो जिन लोगों के फ़ोन कॉल्स उन्होंने टैप की थी उसकी डिटेल्स भी दी है। कुछ गिरफ्तारियों की खबर है कि 10 से 12 लोग साउथ पंजाब में आज अरेस्ट हुए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, जो इन्फॉर्मेशन आई थी वो बिल्कुल हमारे अदारे से इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं और इन्वेस्टिगेट करने के लिए अगर किसी से पूछगछ करनी हो या किसी को गिरफ्तार करना हो या कोई और जो भी इन्वेस्टिगेशन के टूल्स हैं वो यकीनन फिर सारे अदारे जो हैं वो करते हैं। और हम ये सारा जो काम है ये करना इसलिए चाह रहे हैं। बहुत सारे लोग इसको टॉक्स के साथ जोड़ रहे हैं कि ये मुज़ाकरात नहीं होंगे 15 वाले या उसके बाद नहीं होगा। देखिए, मुज़ाकरात होंगे नहीं होंगे, कब होंगे, हमें एक ज़िम्मेदार मुल्क का रोल प्ले करना है। किसी से हमारी बातचीत हो रही हो नहीं हो रही हो किसी से और, लेकिन हमारा जो मुल्क है जिसकी सरजमीन है, अगर दहशतगर्दों का यहाँ से ताल्लुक था तो कार्रवाई होनी बिल्कुल। ये मैटर नहीं करता कि वो दाएं, वो मशरकी मुल्क है कोई या मगरबी मुल्क है या फिर वो कोई दूर है कहीं। तो हमें एक ज़िम्मेदार स्टेट के तौर पर और वो तमाम कंसेंसस जो कि पूरी। कितने लोगों की आज गिरफ्तारी? देखिए इसमें मेरी एग्जैक्टली मेरे पास ऐसी कोई मालूमात मैं नहीं कह सकता कि इतने लोग गिरफ्तार हुए हैं। यार मैंने कहा जो इन्वेस्टिगेशन के लिए जो टूल्स होते हैं उसमें पूछगछ भी हो सकती है, बुला के भी पूछा जा सकता है, पकड़ के भी पूछा जा सकता है। देखिए मैं इसके लिए मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि हम इसको इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। इब्तदाई तौर पर मालूमात भी इकट्ठी की गई हैं और एक ज़िम्मेदार मुल्क का जो रोल है वो बिल्कुल हम प्ले करेंगे। और ये किसी के साथ जो प्राइम मिनिस्टर ने मीटिंग शेयर की उसमें आर्मी चीफ और DGI भी मौजूद थे, आपके IB के भी हेड मौजूद थे, बड़ी हाई लेवल मीटिंग थी, आपके डिफेंस मिनिस्टर और इंटीरियर मिनिस्टर भी बैठे हुए थे। तमाम जो स्टेक होल्डर्स ऑन बोर्ड हैं इस इशू पे एक्शन लेने के लिए। देखिए जी, तमाम स्टेक होल्डर्स से पहले हमारी तमाम सियासी जमातें इसमें ऑन बोर्ड थी। वो आपने पिछला 1-1.5 साल अगर देखें तो हम सारे ये गुड और बैड, तालिबान और फिर मशरक मगरब की तमीज़ से निकल के हमने कहा दहशतगर्दी के खिलाफ हम काम करेंगे और अपनी सरजमीन किसी के अगेंस्ट नहीं यूज़ होने देंगे। और ना ही हम चाहेंगे कि भी हमारा ये जो मुल्क है ये सिर्फ दहशतगर्दी के हवाले से वो जाना, और ना किसी को चाहेंगे कि कोई यहाँ हमारे कोई वो पैसे भेजे या दूसरे काम करे। और इसके लिए तमाम अदारे, कोई शक नहीं है कि वो ऑन बोर्ड नहीं है, सारे अदारे ऑन बोर्ड। बिल्कुल ऑन। सईद गनी साहब, आप भी इस पे पहले कमेंट करें फिर हम इंटरनल सिक्योरिटी की तरफ आते हैं। देखिए, मैं उसूली तौर पर तो इत्तेफाक करता हूँ जो भी दलाल चौधरी साहब ने कहा है, और हमें नेक नीयती के साथ ये दुनिया को दिखाना चाहिए
کہ دہشت گردی کہیں پر بھی ہو، اگر اس کا کہیں سے پاکستان سے کوئی تعلق نکلتا ہے تو ہم نہ صرف یہ کہ اپنے ملک میں ہونے والی دہشت گردی کے خلاف ہیں، بلکہ کسی بھی ملک میں، چاہے وہ بھارت ہی کیوں نہ ہو، اگر وہاں دہشت گردی ہو تو اس کے خلاف ہیں۔ اگر ہم نے اس دنیا میں آگے سروائیو کرنا ہے اور اپنے دوستوں کی تعداد کو بڑھانا ہے اور اس مصیبت سے نکلنا ہے تو ہمیں نیک نیتی کے ساتھ اس چیز کا عملی مظاہرہ کرنا پڑے گا۔ غلام سرور صاحب، آپ کیا کہیں گے؟ لیکن یہ 2 میٹنگز اس پہ چیئر کی ہیں پرائم منسٹر نے، اور یہ سارے لوگ ہائی لیول میٹنگ تھی، اور اس میں کہا گیا کہ جو انفارمیشن انڈیا نے دی ہے وہ ناکافی ہے، لیکن جو آئی ہے اسے ہم پروب کر رہے ہیں۔ ڈیفینیٹلی ٹیررزم جہاں بھی ہو اس کے خلاف ہم نے کام کرنا ہے، لیکن جو پاکستان میں ٹیررزم ہوتی ہے اور جس پہ مجھے تو یاد پڑتا ہے کہ رحمان ملک صاحب انٹیریئر منسٹر تھے، انہوں نے اسکندریہ جا کے میں بھی انفارمیشن دی، مختلف موقعوں پہ بھی انہوں نے بات بھی کی اور انفارمیشن بھی دی، اور ان کا لنکیج انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس اسٹرانگ ایویڈنس موجود ہے اس کی، تو کم از کم اگر انڈیا امیڈیٹلی بلیم کرنا شروع کرتا ہے پاکستان کو، ٹھیک ہے انکوائری ہوگی، ہم بھی اس کی انکوائری کر رہے ہیں، دیانتداری سے کر رہے ہیں، کرنی بھی چاہیے، لیکن ساتھ ہی ساتھ جو کچھ پاکستان میں ہوتا ہے اس کی بھی کڑیاں کسی نہ کسی حوالے سے انڈیا کے ساتھ ملتی ہیں، تو اس پہ بھی ہماری افواج پاکستان کو بھی اور پرائم منسٹر آف پاکستان کو بھی اس ایشو کو بھی ٹیک اپ کرنا چاہیے، انڈین سے اس ایشو پہ بھی بات کرنی چاہیے۔ ہم خلاف ہیں ٹیررزم کے، ہم اپنے ملک کو استعمال نہیں ہونے دیں گے، لیکن ہمارے خلاف جو ٹیررزم ہوتی ہے اس سے کم از کم ایسٹ ویسٹ دونوں سائڈس پہ انشور بھی کرنا چاہیے۔ دیکھیں آپ کے اتنا یہ کچھ جڑا ہوا ہے، آج آپ کی کوارڈیلیٹرل وہ جو 4 افریقی مذاکرات ہیں افغان ایشو کے اوپر، وہ بھی اسلام آباد میں آج ہوئے۔ جی آپ کا ایک گروپ جا کے یہاں سے بھاگتا ہے جس کے خلاف آپ ضرب عضب لانچ کرتے ہیں، اس کو کنڑ اور نورستان میں پناہ گاہیں مل جاتی ہیں، ٹھیک ہے، وہاں جا کے کوئی کابل میں حملہ آور ہوتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ اس کے تانے بانے کو پاکستان کے اندر بندہ بیٹھا ہوا تھا اس کے ساتھ ملتے ہیں۔ انڈیا سے ہم کہتے ہیں بلوچستان میں اور ان گروپس کو مدد مل رہی ہے، افغانستان کے راستے بھی مدد ملتی ہے، لیکن انڈیا کا الزام یہ ہے کہ وہاں پہ بھی حملہ آور ہوئے تو وہ لوگ کچھ ادھر سے گئے، تو ہمیں تینوں کو ملنا پڑے گا اگر واقعی سنجیدگی دکھائیں، اگر نیت ٹھیک ہے، اگر نیت ٹھیک ہے تو پھر ہم اس کے خلاف کارروائی کر سکتے ہیں۔ انبساط صاحب پہلے آپ سے پوچھ لوں پھر دوبارہ ہم آتے ہیں ادھر۔ کراچی آپریشن جو ہے وہ بھی بگر پکچر میں ایک بڑا امپورٹنٹ کلیدی کردار ادا کرتا ہے، وہاں پہ کبھی ہمیں طالبان سے منسلک لوگ مل جاتے ہیں، کبھی کالعدم تنظیموں سے منسلک لوگ مل جاتے ہیں، پھر وہاں ٹارگٹ کلنگ اور بھتہ خوری کراچی کے امن کے لیے ایک ناسور تھا۔ آپ کیا کہیں گے کہ ہمیں کتنی سنجیدگی کا مظاہرہ کرنا چاہیے کراچی آپریشن کو آگے بڑھانے کے لیے؟ دیکھیں کراچی آپریشن، سب سے پہلی بات یہ کہ کراچی آپریشن کا مطالبہ ایم کیو ایم نے سب سے پہلے کیا تھا اور ہم کرتے رہے ہیں۔ ہم نے کہا تھا کہ غیر جانبدارانہ یہ آپریشن کیا، اس کے لیے ہم نے سب سے پہلے کہا تھا کہ اس کے لیے اگر فوج کو بلانی پڑی تو فوج کو بھی بلایا جائے، لیکن بدقسمتی یہ رہی کہ یہ آپریشن جو شروع کیا گیا تو وہ صرف جانبدارانہ ہو گیا اور ہماری طرف ہی ٹارگٹ کر دیا گیا، اور اب تک اگر آپ دیکھیں تو ماں سوائے چند جو طالبان یا داعش کے لوگ پکڑے گئے ہیں ان کے علاوہ آج تک کبھی کوئی لوگ نہیں پکڑے گئے۔ اس حوالے سے جو ہے یہ بات آ رہی تھی ماضی قریب میں کہ یہ جو ہے اب کرپشن کی طرف بھی موڑا جائے گا، لیکن کوئی ہمیں اس مطالبے کا حاصل اصول نظر نہیں آیا، اور اب بھی جو ہے آپریشن جس سمت میں جا رہا ہے اس میں فیوچر میں بھی کوئی ایسی چیز نظر نہیں آ رہی ہے کہ آپریشن کے حوالے سے جو کرپشن اور مالی باضابطگیاں ہیں ان میں کوئی ہمارے آپریشن اس طرف توجہ دی جائے۔ کرپشن کو ٹارگٹ کرنا چاہیے۔ انبساط ملک صاحب، آپ کی جماعت کا کیا مطالبہ ہے کہ کرپشن کو ٹارگٹ کیا جائے؟ کرپشن کو میں سمجھتا ہوں کہ ہر محب وطن یہ چاہے گا کہ اگر کہیں پہ کرپشن بھی جو ہے یہ بھی ایک طرح کی دہشت گردی ہے اور اس کے خلاف کرپشن بھی ایک طرح کی دہشت گردی ہے۔ بہت بڑا بیان دے رہے ہیں آپ، پیپلز پارٹی اس پہ آپ سے بہت روٹھ جائے گی، خفا ہو جائے گی آپ سے۔ دیکھیں پیپلز پارٹی تو روٹھی ہی رہتی ہے، اور روٹنا اس وقت شروع کر دیا تھا پیپلز پارٹی نے جس وقت بات کی گئی تھی کہ کرپشن میں جو بھی لوگ ان کے انوالو ہیں پیپلز پارٹی کے، ان لوگوں پہ ہاتھ رکھا جائے گا یا ان لوگوں پر آپریشن کے حوالے سے کارروائیاں کی جائے گی۔ تو اس کے بعد آپ دیکھ لیجیے کہ آج جو ہے بات کی جاتی ہے کہ ملک توڑنے کے حق میں نہیں ہے، ہم ایک ملک پہ اور پاکستان کی یکجہتی پہ یقین رکھتے ہیں، تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم تمام ہی لوگ اس بات پہ یقین رکھتے ہیں پاکستان کی یکجہتی پہ۔ تو اچانک پیپلز پارٹی کو یہ سوال کیوں یاد آ جاتا ہے، سندھ کارڈ کیوں یاد آ جاتا ہے ان کو جب ان کے خلاف کارروائیوں کی بات کی جاتی ہے؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ سعید صاحب سے جواب لینا چاہیے۔ سعید غنی صاحب، کرپشن بھی ایک قسم کا ٹیررزم ہے، دہشت گردی ہے۔ انبساط صاحب نے کافی بڑا بیان دیا۔
دیکھیں دہشت گردی ہو نہ ہو لیکن بہت بڑا جرم تو ضرور ہے، اور ہم نے کبھی یہ نہیں کہا کہ دہشت گردی کے خلاف کارروائی نہیں ہونی چاہیے. ہمارے MQM کے دوستوں کے پاس یا کسی اور فرد کے پاس، کسی ادارے کے پاس پیپلز پارٹی کے کسی وزیر، کسی عہدیدار کے کرپشن کے شواہد ہیں تو اگر اسے چھپا کے رکھے ہوئے تو یہ بھی بہت بڑا جرم ہے. ان شواہد کو سامنے لانا چاہیے، اور جو بھی فورمز ان کے پاس موجود ہیں، وہ عدالت کا بھی ہو سکتا ہے، نیب کا بھی ہو سکتا ہے، کسی اور ادارے کا بھی ہو سکتا ہے. تو اسی بات پہ ہو رہے ہیں نا، جب ڈاکٹر عاصم پہ ہاتھ پڑا یا 3 وزراء پہ ہاتھ پڑا، فرق ہے. سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کا معاملہ آیا، فشریز کا معاملہ آیا، بہت خفا ہو گیا. نہیں ملک صاحب خفا کس بات پہ ہوئی؟ دیکھیں عاصم صاحب کی گرفتاری بعد میں ہوئی ہے، سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی پہ چھاپا پہلے پڑا ہے، ٹھیک ہے. رینجرز نے جب وہ ریڈ کیا اس کو کسی کی گرفتاری نہیں ہوئی تھی. چیف منسٹر نے ویری نیکسٹ ڈے DG رینجر کو خط لکھا تھا کہ یہ جو کام آپ نے کیا یہ آپ کے اختیارات میں نہیں ہے. اب اگر ایک ادارہ جو اپنے اختیارات سے تجاوز کر رہا ہے، اگر چیف منسٹر اس کو یہ کہے کہ یہ تمہارا اختیار نہیں ہے تو اس میں کوئی بری بات تو نہیں ہے. اگر رینجرز یہ سمجھتی ہے کہ کسی کارروائی کے سلسلے میں ان کو سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کے کسی مدد کی ضرورت ہے، کچھ فائلز چاہیے، کسی کا اسٹیٹمنٹ چاہیے، تو اس کا کوئی اور مناسب طریقہ بھی ہو سکتا تھا. لیکن بجائے اس کے کہ وہ خود سے وہ کام کرے. اجلاس میں وہ فگر آئی تھی 280 ارب روپے کی، یہ بلیک منی ہے جو ٹیرر فائنانس میں استعمال ہوا. اس کا کیا ہوا؟ اسی کے بعد تو آپ لوگوں کی لڑائی شروع ہوئی. نہیں کوئی لڑائی، جب انہوں نے ہاتھ ڈالا تو پھر لڑائی نہیں، اس کے بعد کوئی لڑائی شروع نہیں ہوئی، بلکہ اس پر ایک کمیٹی بنائی سندھ گورنمنٹ نے، اخبار میں اشتہار دیا گیا. اب اگر سندھ رینجرز نے کوئی ایک فگر دی ہے 280 یا 230 270 جو بھی تھی، اگر فگر دی ہے تو کہیں سے تو یہ اماؤنٹ نکالی ہوگی نا، کہیں سے کیلکولیشن تو ہوئی ہوگی نا، یا ایسے ہی بیٹھ کے لکھ کے دے دیا کہ اتنا کی ہو رہی ہے، ایسا تو نہیں ہوگا، کوئی ورکنگ تو کی ہوگی انہوں نے. اب اس ورکنگ کو ثابت کرنا میری ذمہ داری تو نہیں ہے، جنہوں نے کام کیا ہے وہ آگے ثابت کریں. طلال چودھری صاحب ساتھ بیٹھے ہوئے، آپ بتائیے کرپشن کو ٹیرر فائنانس سے جوڑنا درست ہے، صحیح؟ دیکھیں جہاں ٹیرر فائنانس سے ہو رہا ہے وہاں تو بالکل جوڑنا چاہیے، وہاں تو بالکل پکڑنا ہے، سب کچھ ہونا چاہیے. لیکن اس کے 2 پہلو ہیں. ایک تو یہ ہے کہ جی اس کی سزا جو ہے وہ متعلقہ ادارے دیں، وہ پکڑیں، وہ گرفتار کریں، بالکل یہ آرگومنٹ بالکل بجا ہے. لیکن ایک ہمارے پہ بھی وہ ذمہ داری ہے کہ ایز اے سیاسی پارٹی ہم اپنے اندر بھی یہ کام دیکھ لیں، ہم اپنا ذرا تھوڑا سا پچھلا ماضی بھی دیکھ لیں کہ یار ایسے کام ہوئے ہیں نہیں ہوئے ہیں تو ان لوگوں کو کوئی علیحدہ کریں، کوئی نئی لیڈرشپ لے کے آئیں، کوئی خود مانے. پیپلز پارٹی کو کہہ رہے ہیں MQM کو خود میرا خیال ہے، میں سمجھے اپنے آپ کو کہہ رہا ہوں، لیکن میرا خیال ہے کہ جہاں سب سے زیادہ ہوئی اور اس کی سزا پچھلے دور کی حکومت کی، یہ 2013 میں کچھ پارٹیاں ان کو سزا ملی ہے اس بات کی اور کرپشن اور دوسری باتوں کی. تو میرا خیال ہے کہ اگر یہ لوگ نہیں کریں گے تو جس طرح آہستہ آہستہ ذرا سائز چھوٹا ہوتا جا رہا ہے تو پھر لوگ تو سزا دے دیں گے. اگر یہ پیپلز پارٹی کے لیے میسج ہے، اگر خود سزا کے لیے پیش نہیں ہوں گے یا اس طرح ہی ریزسٹنس ہوگی یا اس طرح ہی ہم پوری سیاست کو کہ یہ اس ادارے نے پکڑنا تھا اس نے کیوں پکڑ لیا کریں گے تو لوگ تو بڑے سمجھدار ہیں بھائی. پھر میرا خیال ہے پھر صرف ایک جملہ ضرور. نیب نے سپریم کورٹ میں ایک فہرست جمع کروائی تھی، یاد ہے آپ کو؟ 150 180 جو میگا کیسز تھے، ٹھیک ہے جی. اس میں صرف نام آئے تھے، اس پہ نہ کوئی گرفتاری ہوئی تھی، نہ کوئی مقدمہ بنا تھا، نہ کوئی چیز. سپریم کورٹ میں فہرست انہوں نے دی کہ یہ کیسز ہیں. اسپیکر صاحب کے، وزیر اطلاعات صاحب کے اور ان کے بے شمار لیڈر کے بیانات دیکھ لیجیے. اگر آپ کو نام دینا برا لگتا ہے کہ جی کیوں دیا گیا، آپ بھی کہتے تھے نا جی ٹھیک ہے اس کو ثابت ہونے دیں. 150 لوگوں میں میاں صاحب اور چھوٹے میاں صاحب دونوں ہیں، بڑے میاں صاحب. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ صرف نام دینے پر آپ نے اتنا شور مچایا، اور ہم اگر کہیں کہ جی ہمارے لوگوں کو غلط پکڑا گیا، ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر ڈاکٹر عاصم پر کرپشن کے الزامات ہیں، نیب نے پکڑا تو ہم نہیں کہتے چھوڑ دیں اس کو، لیکن دہشت گردی کا الزام آپ لگا رہے ہیں پیپلز پارٹی پر. سرور صاحب سے جواب لینے پھر دوبارہ آتا ہوں. سرور صاحب یہ بڑا ضروری ہے کہ ہم اس مسئلے کا کوئی حل ڈھونڈیں، کیونکہ ایک دوسرے کی طرف لڑائیاں لڑ کے مسئلہ پیچھے چلا جاتا ہے، سزا نہیں کسی کو ہوتی. DHA کے کیس میں انیشیٹو ہوا ہے، ایک فارمر آرمی چیف کا بھائی کامران کیانی، اس کے اوپر کیس آگے پروسیڈ کرنے کے لیے نیب والے بڑے ہیں. یہ بھی ایک پاکستان میں اگر سزا ہو جاتی ہے کسی کو، اگر کوئی ملوث ہے تو کافی بڑا سٹیپ ہوگا. ایک آرمی چیف کو ہاتھ ڈالا تھا انہوں نے، حکومت ہی ہل گئی تھی پوری، ابھی تک سزا نہیں ہو پائی. آرٹیکل 6 شاید بچے یا نہ بچے. کیا ہونا چاہیے؟ کرپشن کے اوپر سزائیں ہونی چاہیے نہیں ہونی چاہیے؟ یقیناً جی پراسیکیوٹ بھی ہونا چاہیے اور قوانین میں بہتری لانے کی بھی ضرورت ہے اور سزا بھی ہونی چاہیے. KP کے اندر تحریک انصاف کی حکومت ہے، ہمارے سٹنگ منسٹر اندر ہوئے ہیں، بیلیں کینسل ہوئی ہیں، سرونگ بیوروکریٹس انہیں گرفتار کیا گیا ہے. سندھ میں جیسے ڈاکٹر عاصم کی بات ہو رہی ہے، کچھ اور لوگوں کی بھی بات ہو رہی ہے، تو کیا پاک صاف لوگ صرف پنجاب ہی میں ہیں؟ کرپشن پنجاب میں نہیں ہے؟ ٹیررزم پنجاب میں نہیں ہے؟ اور جو نیشنل ایکشن پلان ہے کیا وہ صرف کراچی کے لیے تھا
یا فاٹا کے لیے تھا، وہ پورے پاکستان کے لیے نہیں تھا. اگر فائنینشیل ٹیررزم ہے تو کیا فائنینشیل ٹیررزم یا کرپشن پنجاب میں نہیں ہے؟ اگر دہشت گردی ہے، انتہا پسندی ہے تو وہ پنجاب میں نہیں ہے. دیکھیں انٹیریئر منسٹر نے آن دا فلور آف دا ہاؤس کہا جی کہ داعش کا پاکستان میں کوئی وجود نہیں. ایک بار نہیں کئی بار انہوں نے پریس کانفرنسز میں کہا، کئی موقعوں پہ کہا. آپ ساؤتھ پنجاب کی بات کر رہے ہیں، سینٹرل پنجاب ڈسکا سے، سیالکوٹ سے، گجرانوالہ سے، شیخوپورہ سے تقریباً 100 لوگ جن کا تعلق ثابت ہو چکا ہے داعش کے ساتھ، انہیں گرفتار کیا گیا. تو پنجاب کے اندر 2 دن پہلے آن دا فلور آف دا ہاؤس بتایا گیا ایک منسٹر صاحب نے کہ 100 کچھ ایسے مدارس موجود ہیں جنہیں فورن فنڈنگ ہو رہی ہے. مجموعی طور پر 180 ہے جسے اسٹیٹ ریکگنائز کرتی ہے فورن فنڈنگ والے، پنجاب اور باقی. اگر جہاں فورن فنڈنگ ہو رہی ہے، یہاں علماء کرام کو فورن فنڈنگ ہو رہی ہے، یہاں مساجد بنائی جا رہی ہیں، یہاں فرقہ واریت کو ہوا دی جا رہی ہے، یہاں ٹیررسٹ گروپس موجود ہیں، یہاں آئی ایس موجود ہے، یہاں کرپشن موجود ہے، وزیر اعلیٰ وزیر اعظم ان کے خاندان کے نام 150 کی لسٹوں میں موجود ہیں. تو یہ تو پوری قوم کا مطالبہ ہے، یک زباں آواز سے پوری قوم کہہ رہی ہے کہ اگر آپ نے ہاتھ ڈالنا ہے تو صرف کراچی نہیں، صرف سندھ نہیں، صرف فاٹا نہیں، صرف کے پی نہیں، بلکہ پنجاب جو کہ بڑا پروونس ہے، بڑا انفراسٹرکچر ہے، سب سے زیادہ یہاں کرپشن ہوتی ہے. تو کم از کم پنجاب میں بھی کسی کو عبرت کریں. انبساط صاحب آپ فرمائیے گا، کرپشن کو آپ نے کہا یہ بھی سب سے بڑی دہشت گردی ہے، تو پنجاب کے حوالے سے ایک کرٹیسزم ہے نون لیگ کے اوپر، کیا آپ یہاں تو ہاتھ ڈالنے سے گریز کرتے ہیں، کراچی آپریشن کے اوپر کہتے ہیں بڑا زور ہے، تو پھر کام کیسے آگے چلے گا؟ ایون ہینڈڈ اپروچ ہونی چاہیے. دیکھیں ندیم صاحب، میں جو بات کہوں گا کہ اگر ہم خوشحال پاکستان چاہتے ہیں جو بدقسمتی سے 1947 کے بعد ہم صرف خواب دیکھتے رہے اور وہ خواب جو ہے پائے تکمیل تک نہیں پہنچ سکا، تو جہاں خوشحال پاکستان کے لیے ہمیں ملک میں امن و امان کی صورتحال بہتر کرنی ہے، وہاں پر ایک چیز جو سب سے بڑی ہے کہ اچھا معاشرہ اس وقت بنتا ہے جب معاشرے کے اندر جو معاشرتی برائیاں ہیں ان کو ختم کیا جائے. اور معاشرتی برائیوں میں جو سب سے بڑا ناسور ہے ہمارے اس معاشرے میں وہ ہے کرپشن کا. اور یہ ہم اس چیز سے انکار نہیں کر سکتے کہ پاکستان کا، میں اس کے اندر بات جو ہے صرف پنجاب کی یا کے پی کے یا سندھ یا بلوچستان کی نہیں کہوں گا، میں یہ بات کہوں گا کہ بدقسمتی سے معاشرے میں ہر ایک ادارے میں، چاہے وہ ادارہ پاکستان کے کسی بھی حصے میں ہو، کرپشن سے وہ بچا ہوا نہیں ہے. اور یہ ہماری انفرادی اور اجتماعی ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ اس طرف توجہ دی جائے. اگر مثال کے طور پر اگر ایک کمپین چلائی جا رہی ہے تو یقیناً اس کے اندر کرپشن کے خلاف بھی کارروائی کی جائے تاکہ ہم ایک مضبوط معاشرے کی بنانے میں ایک مددگار ثابت ہو. یقیناً پنجاب میں جیسا ساتھیوں نے کہا کہ کرپشن جو ہے پنجاب میں بھی بہت بڑی تعداد میں ہے، تو بالآخر پنجاب میں کارروائی کب شروع ہوگی ہم تو انتظار کر رہے ہیں. اور میں پنجاب کی طرف جانے سے پہلے میں تو کہوں گا کہ میرے گھر میں جب کراچی سے باہر نکلیں تو سندھ میں جو کرپشن ہے وہ اس کے بارے میں بہت بڑی کہانیاں ہیں، اس کی تمام معلومات لوگوں کے پاس موجود ہیں، جو ادارے اس کی تحقیقات کر رہے ہیں کرپشن کی ان کے پاس ساری چیزیں موجود ہیں. تو ہم تو بیٹھے انتظار کر رہے ہیں کہ کبھی کارروائی شروع ہوگی، تو گھر سے صفائی شروع ہوتی ہے. کب یہ کارروائی شروع ہوگی؟ اچھا ایک بریک لے لیں، بریک سے واپسی پہ طلال صاحب آپ سے اس کا پہلے ایک بریک لے لیں جی، ہمارے ساتھ رہیے گا. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں. کرپشن کے اوپر ابھی ہمیں انبساط ملک صاحب نے کہا کہ یہ بدترین کرپشن کی علامت ہے اور میرے خیال میں بدترین دہشت گردی کی علامت ہے. اس کے اوپر پاکستان میں جو بڑے بڑے کیسز ہیں، پولیٹیشنز کا تو نام آتا ہے، لیکن پچھلے کچھ سالوں میں ڈی ایچ ایز کے کچھ ایسے پروجیکٹ تھے جس میں ڈی ایچ اے سٹی کا پروجیکٹ بھی شامل ہے لاہور والا، اور ڈی ایچ اے ویلی کا اسلام آباد والا پروجیکٹ بھی شامل ہے، جس میں ریاض ملک صاحب ہوں یا ڈی ایچ اے کی انتظامیہ ہوں یا فارمر ہمارے آرمی چیف صاحب کے بھائی ہوں، ان کے نام تواتر کے ساتھ میڈیا میں پبلش ہوتے رہے. اسی سلسلے میں ایک کیس رجسٹر کیا گیا جس میں کامران کیانی کا نام بھی شامل ہے اور نیب جو ہے اس کیس کو لے کر آگے بڑھے گی. تو اس کیس پہ پوائنٹ آف ویو جاننے کے لیے کہ اس فیملی کا کیا موقف ہے، امجد کیانی ان کے بھائی ہمیں جوائن کر رہے ہیں. بریگیڈیئر امجد کیانی صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. بہت شکریہ آپ ہمارے ساتھ پروگرام میں شامل ہو رہے ہیں. یہ فرمائیے گا کہ یہ جو نیب کا مقدمہ ہے ڈی ایچ اے سٹی کا بھی اور ڈی ایچ اے ویلی کا بھی، اس حوالے سے آپ کا پوائنٹ آف ویو کیا ہے؟ جی جہاں تک ڈی ایچ اے ویلی کا تعلق ہے، اس میں نہ کبھی ہمارا نام آیا ہے، نہ مجھے دور دور تک پتہ ہے کہ اس کا ہمارے ساتھ کیا تعلق ہے.
Absolutely nothing to do with DHA Valley. It is something between DHA और बैरिया टाउन. हमारा इससे किसी किस्म का कोई दूर दूर तक किसी का भी कोई ताल्लुक नहीं है. मैं कैटेगोरिकली इस बात को डिनाई करता हूँ. आपके कोई बिजनेस इंटरेस्ट आपके या कामरान कैनी के DHA वैली के साथ नहीं थे? एब्सोल्युटली नथिंग. ठीक है. और DHA सिटी के साथ आपकी क्या कहानी? हम आ जाते हैं जी DHA सिटी के ऊपर. DHA सिटी का जो कॉन्ट्रैक्ट है जेवी साइन किया हुआ है उन्होंने, दैट इज विद ग्लोबोको. ग्लोबोको जो है वो उसके ओनर हैं हमाद अरशद साहब, और ये उनका जेवी साइन हुआ है DHA के साथ. ग्लोबोको के साथ कामरान कैनी का या हमारे किसी फैमिली मेंबर का किसी किस्म का कोई ताल्लुक नहीं है. मैं सवाल थोड़ा सा दोबारा पूछ लूं ताकि समझने वालों को आसानी हो जाए. अमजद कैनी साहब, आप और कामरान कैनी ये दोनों कंस्ट्रक्शन के काम में बिजनेस में हिस्सा लेते रहे? जी मलिक साहब, नॉट मी. मैं तो आर्मी में था जब कामरान कैनी ने आर्मी को छोड़ के अपना बिजनेस एस्टेब्लिश किया 99 में. ठीक है. कंस्ट्रक्शन का बिजनेस जो है दैट इज होली शोली ओन्ड बाय कामरान कैनी. सही. और वही ये बिजनेस कर रहे हैं. और वो आजकल कहाँ हैं कामरान कैनी साहब? जी आजकल दुबई में. और जब ये मुकदमा शुरू हुआ तो वो वापस खुद क्यों नहीं आए? उन्होंने खुद क्यों नहीं इस पे बात करना पसंद की? वो उस वक्त भी जब ये बातचीत शुरू हुई उस वक्त भी दुबई में ही थे. वो वहाँ पे काम चम कर रहे थे. एंड ही इज बीइंग एबली रिप्रेजेंटेड बाय लीगल टीम, फुली कोऑपरेटिंग. जो एलिगेशन है आपके ऊपर कि आप खुद ब्रिगेडियर रिटायर्ड हैं, फिर आर्मी चीफ फॉर्मर, उनके भाई, तो वो उस फैमिली का इन्फ्लुएंस जो था वो आपके भाई कामरान के बहुत काम आया अपने कंस्ट्रक्शन के कारोबार को बढ़ाने के लिए, इसीलिए आपका वो DHA वैलीज के साथ भी DHA सिटी के साथ भी ताल्लुक जोड़ा जाता है कि आपको बेनिफिट्स मिले क्योंकि आप बड़ी इन्फ्लुएंशियल पोजीशंस पे बैठे हुए थे. इज इट ट्रू? मलिक साहब, जब कामरान ने फौज छोड़ी वो 99 थे. 99 में जनरल कैनी जो है नए प्रमोट हुए थे, मेजर जनरल बने थे. मेजर जनरल का कितना इन्फ्लुएंस होता है आपको भी पता है और मुझे भी पता है. मैं उस वक्त फौज में कर्नल था. उसके बाद कामरान ने अपना बिजनेस एस्टेब्लिश किया लाहौर में. ही वॉज लकी एंड हिज फर्स्ट मेजर लकी ब्रेक वॉज डेवलपमेंट ऑफ पार्क व्यू हाउसिंग सोसाइटी, जिसका उसको कॉन्ट्रैक्ट मिला. दिस वॉज इन 2000, ईयर 2000. फाइनेंशियल लेआउट जो था 600 मिलियन रुपए का था 2000 में. उसके बाद कामरान ने जल्दी अपनी एक नो लिमिट कंस्ट्रक्शन कंपनी बना ली. लेकिन थोड़ा सा मैं यहाँ इंटरप्ट कर लूँ. कामरान साहब को ये लकी ब्रेक मिला कैसे? एकदम से फौज से रिटायर्ड हुए और साथ ही 600 मिलियन का प्रोजेक्ट मिल जाए? वो तो 600 रुपए की नौकरी नहीं मिलती, 600 मिलियन का प्रोजेक्ट कैसे मिला? जी कामरान कैनी को जी उसने जब काम अपना शुरू किया, ठीक है ना, तो उसके अपने भी कॉन्टेक्ट थे. उस वक्त जनरल रिटायर्ड अफजल जंजुआ इस सोसाइटी के प्रेसिडेंट थे. ये दिस इज अ कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी, और उसका उन्होंने इसको कॉन्ट्रैक्ट दे दिया. नो कंपैरेटिव बिडिंग, फेवरेटिज्म, जस्ट नो हिम इसलिए दे दिया? अच्छा, आई वुड नो कि कैसे मिला, क्योंकि उस वक्त ना मैं कोई इतना चीजों के साथ इन्वॉल्व था, ना इसे प्रूव करने की कोशिश की. ठीक है ना. जो अभी नैब का केस बनाया गया है, हाउसिंग सोसाइटीज के कैसे कॉन्ट्रैक्ट जाते हैं, इट हैड गॉट नथिंग टू डू विद एनी गवर्नमेंट एजेंसी. ठीक है ना. जो अभी नैब ने मुकदमा बनाया है तो उसके ऊपर आपका रद्द-ए-अमल क्या है? नैब ने मुकदमा जो बनाया उसके ऊपर आई वुड सपोर्ट द नैब. ठीक है. Let them carry out the investigation, and I would request everyone not to jump the guns. ठीक है ना. जिस तरह DHA ने उस दिन किया कि उसने कौमी मुजरम करार दे दिया, सौदा के नाम को बीच में एक्सप्लॉइट करने की कोशिश की गई. इनफैक्ट यही एक ऐसा इशू था सौदा का और गाजियों का जब नाम लिया गया. हम भी मलिक साहब कोई 7 जनरेशन से इसी पेशे से ताल्लुक है. सारे भाई फौज में ही थे और बाकी भी कबीले के सारे लोग फौज में ही काम करते हैं. तो ये कभी सोच भी नहीं सकते कि ऐसी कोई गिरी हरकत जो है वो करेंगे. मैं इसको इंतहाई गिरी हरकत समझता हूँ
اور جو مناسب الفاظ استعمال کیے ہیں آپ نے. اگر واقعتاً کوئی ریٹائرڈ آرمی آفیسر جو ہے اس کے اوپر یہ الزام ہو تو اس کو یہی کہنا چاہیے جو الفاظ آپ نے ریٹائرڈ آرمی آفیسر کوئی بھی جو شہداء اور غازیوں کے ساتھ مذاق کرے میری نظر میں ایک لاسٹ کویسچن پوچھ لوں. گری حرکت کر رہے ہیں. بالکل صحیح. ایک لاسٹ کویسچن آپ سے. آپ کا ریاض ملک کی بحریہ ٹاؤن, کیا آپس میں یہاں پہ بھی کوئی بزنس انٹرسٹ موجود تھے, کوئی کامن بزنس انٹرسٹ تھے آپ کے ریاض ملک صاحب کے ساتھ؟ میں ان کا نیبر ہوں جی. یہ بحریہ ٹاؤن جو پنڈی میں ہے نا, ان کا جو ہیڈ آفس ہے اس سے میرے خیال میں کرو فلائٹ ڈسٹینس جو ہے وہ 200 گز ہوئے گا. ٹھیک ہے نا. آئی نیور میٹ ہم ان مائی لائف. 200 گز کا کرو فلائٹ ڈسٹینس ہے ان کے ہیڈ آفس سے میرے گھر کا. صحیح. آئی ڈونٹ لیو ان بحریہ ٹاؤن. ٹھیک ہے نا. اور میں نے زندگی میں صرف ایک دفعہ ملک صاحب کو لائیو دیکھا ہے جب جنرل احتشام کے فیونرل پہ آئے ہوئے تھے. اس کے علاوہ میں نے انہیں, میری کبھی ان سے ملاقات نہیں ہوئی, میں نے انہیں کبھی دیکھا بھی نہیں ہے سوائے ٹی وی کے. صحیح. چلیں, بہت شکریہ آپ کا امجد کیانی صاحب, آپ نے ہمیں ٹائم دیا. یہ کیس تھوڑا آگے بڑھے تو ہم آپ سے مزید سوالات بھی کریں گے اور یہ بھی چاہیں گے کہ کامران صاحب جن پہ الزام ہے وہ بھی بات کریں اور اپنی پوزیشن واضح کریں. تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس. ایک آپ سے طلال صاحب کامنٹ لے لوں پھر میں اس ٹاپک کو یہاں چھوڑ دوں گا. بڑا ہائی پروفائل کیس ہے, حکومت کھڑی رہے گی اس کیس کو آگے بڑھانے کے لیے؟ دیکھیے جی, نیب اس کو کر رہا ہے اور یقیناً میرا خیال اب کوئی ادارے یہ نہیں کر سکتے کہ کوئی سلیکٹیو کوئی جسٹس یا سلیکٹیو کوئی کیسز لے لیے. آپ پہ تو ہاتھ نہیں پڑتا. سلیکٹیو تو ہے. آج زرداری صاحب کا بیان, پھر آج بلاول کا بیان, وہ بھی یہ سلیکٹیو کا لفظ استعمال کر رہے ہیں کہ دوہرا معیار اور ایک مقدس گائے. مقدس گائے کو تو ہاتھ کسی حد تک آج پڑا ہے, وہ مقدس شاید اتنی مقدس اب رہے نہیں, لیکن آپ والا کیس ابھی بھی موجود ہے. لیکن ملک صاحب بات یہ ہے کہ اگر کوئی کچھ کرے گا تو پکڑنا 150 بندوں کی لسٹ میں آپ کا نام ہے. زبردستی. اب یہ دیکھیں نا, پنجاب آپ کے لیڈران کا نام شامل ہے 150 کیسز میں. آپ پورے پنجاب کو ووٹ نہ ملنے کی وجہ سے ملائن نہ کریں. سر 150 بندوں کی لسٹ میں نام شامل ہے میاں صاحب کا. میں اسے پورا جواب دیتا ہوں. پورے پنجاب بھئی, یہ کیانی صاحب کا بھی کیس پنجاب کا ہے, گیلانی صاحب کا بھی ہے, پرویز اشرف کا صاحب کا بھی, بے شمار کے یہ بھی پنجاب کے. آپ پھر کہیں آپ کے سارے آگے آپ کہیں نون. بھئی میرے بھائی کچھ کریں گے تو آپ کو پکڑے بھی جائیں گے نا. اگر کچھ نہیں کیا تو زبردستی کی گیم نہیں ہے کہ 2 پیپلز پارٹی کے پکڑے ہیں تو 2 نون کے ضروری ہیں. اب دوسری بات دیکھیں نا, وہ جو کیسز کا نام آیا آپ ہی کے اس شو میں بیٹھ کے, اور دوسری جگہ ہم نے کہا ہے کہ یہ 1999 کا ہے, انہیں کیوں انہوں نے رکھا ہوا ہے 16-18 سال مارشل اصغر خان کا کیس ہے آئی جائی والا, تو کیوں نہیں, وہ ہم ہی اس کو کر رہے ہیں. اور دوسری دیکھیں یہ تمام چیزیں صرف اب کیونکہ اب 2018 جو ہے نا اس میں لگ رہا ہے کہ میگا پروجیکٹ بھی کامیاب جا رہے ہیں, اس میں لگ رہا ہے بجلی بھی آ جائے گی, کچھ حد تک امن بہت سارا ہو جائے گا. اب سارا کچھ جو ہے نا انہوں نے وہ بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے, سی پیک کو بھی متنازع کر لیا جائے, وہ کرپشن کو بھی ذرا دیا جائے کہ بھی ساری ادھر ٹیرر فنانسنگ بھی پنجاب میں ہے, تاکہ کسی طرح پنجاب کا جو کام ہے نا وہ نظر نہ آئے. یہ پنجاب کا کام نظر آئے گا, صرف آپ الزام لگا رہے ہیں. 2-4 چیزیں بتاتا ہوں, زیادہ بحث میں نہیں جائیں گے ورنہ آپ کا شو ختم ہو جائے گا. سستی روٹی اسکیم ذرا نکالیے, دیکھیے اس میں ہوا کیا ہے. لیپ ٹاپ اسکیم, آپ کی فوڈ اسٹیمپ اسکیم پنجاب گورنمنٹ کی شروع تھی. میٹرو نندی پور دنیا کی سب سے مہنگی ترین میٹرو, چلیں بھی اچھا بنایا, لوگوں کو فائدہ اور اس میں نہیں بحث, لیکن یہ کہ جتنا پیسہ آپ نے اس پہ لگایا ہے کیا واقعتاً اتنے پیسوں میں بننا چاہیے اس کو. نندی پور چلیں, آپ کہہ رہے ہیں جی ہم نے بڑا کام کیا, بجلی مل رہی, سب کر رہی, لیکن ابھی کل کی رپورٹ تھی نا کہ جو آپ کے 30-40 سال پرانے پلانٹس لگے ہوئے ہیں وہ بجلی سستی پیدا کر رہے ہیں اور نندی پور ان سے مہنگی بجلی پیدا کر رہا ہے. تو جتنی مہنگی ترین بجلی پیدا کرنے والا پلانٹ آپ نے لگایا, مہنگی ترین میٹرو جو ہے وہ دنیا کی وہ آپ نے لگائی, مہنگی ترین دنیا کی ٹرین جو ہے وہ آپ چلانے جا رہے ہیں. اس کے علاوہ 3-4 جو آپ کو پنجاب گورنمنٹ کے بتائیں, یہ سارے مطلب اربوں روپے میں ضائع ہوئے ہیں. کوئی نیب کا مجھے بتائیے جا کے انہوں نے کبھی فوڈ اسٹیمپ کو دیکھا ہو, کبھی جا کے انہوں نے سستی روٹی کو دیکھا ہو, کوئی جا کے پوچھے تو صحیح کہ بھائی کوئی کاروائی اس پہ ذرا غلام سرور صاحب سے بھی جواب لیں. آپ بھی اس پہ سی پیک پہ بہت کرٹیکل ہیں, انہوں نے سی پیک کا ذکر کیا. یقیناً جی میں کرٹیکل ہوں. ایک تو اس حوالے سے کہ اس پروجیکٹ کو بھی پولیٹیسائز کیا جا رہا ہے, اور 2 پروونسز میں بڑے سیریس کنسرنز ہیں لوگوں کے. اے پی سی کے پی میں بھی ہوئی ہے, اے پی سی بلوچستان کی لیڈرشپ نے بھی کی ہے, اور اس میں بڑے سیریس کنسرنز ہیں جی بی کے بھی. اچھا پروجیکٹ ہے, ہم زیادہ شور نہیں بچا رہے, اس کو کنٹروورشل بنا رہے ہیں. نہیں, اس سے کنٹروورشل دیکھیں نا, لوگوں کو کانفیڈنس میں نہیں لیا جائے گا. اب جی بی سے نکل رہی ہے,
سی پیک کو لگنے دینا چاہیے, ہمیں اس کے راستے میں روڈیں نہیں اٹکانی چاہیے. گیٹ وے ہے, کم از کم وہاں کے لوگوں کو بھی کانفیڈنس میں لینا چاہیے تھا, وہاں کے لیے بھی اکنامک زون بننا چاہیے تھا, انڈسٹریل زون بننا چاہیے تھا, ان لوگوں کو بھی کانفیڈنس میں نہیں لیا گیا. انریسٹ کے پی کے اندر بھی ہے, انریسٹ بلوچستان کے اندر بھی ہے. اور یہ کرپشن کی بات کرتے ہیں, 2 دن پہلے 2 سڑکوں کا افتتاح کیا ہے پرائم منسٹر نے سی پیک کے تحت بلوچستان کے اندر, اور ساتھ ہی رپورٹ ہوا ہے کہ سیکنڈ لوئسٹ کو دیا گیا ہے 650 ملین کا نیشنل ایکسچیکر کو لاس ہوا. یہ تو 2 دن پہلے کی بات ہے. 4 میں سے 2 جو ہیں انہوں نے سرا دیا, 4 میں سے 2 پروجیکٹ شروع ہوئے ہیں اور اس میں سے 650 ملین کا نیشنل ایکسچیکر کو لاس ہوا ہے. اسی طرح جتنے میگا پروجیکٹ دیا ہے, کیونکہ میں کچھ چاہتا تھا کہ مجھے اس پروجیکٹ کا نہیں پتا کیوں دیا. یقیناً جی جسے بھی دیا ہے, لیکن نیشنل ایکسچیکر کو لاس ہے, ہم اے بی سی میں نہیں جانا چاہتے. اسی طرح نندی پور پروجیکٹ ہے, چیکو کی ملیان پروجیکٹ ہے, باول پور سولر پروجیکٹ ہے. تمام پروجیکٹس میں کرپشن ہوئی ہے اور اس میں لاسز جو ہے 1700 ملین سے ایکسیڈ کر چکے ہیں. میٹرو دنیا کی مہنگی ترین میٹرو, دنیا کی مہنگی ترین موٹر ویز بتائیے, اور ویسٹ مینجمنٹ بھی دیکھیں. کمپنی کون سی کمپنی؟ ٹرکش البراکا. اگر میٹرو بنانی ہے, ملتان بننی ہے تو البراکا, لاہور بننی ہے تو البراکا, راولپنڈی بننی ہے تو البراکا, ویسٹ مینجمنٹ دینی ہے تو البراکا. البراکا کو چیک کریں کہ البراکا ہے کیا, نون کرپٹ کمپنی. لیکن اس میں وہاں کے کچھ رورلز کے شیئر انہیں ابلائج کرنے کے لیے یا ان کے البراکا کو صرف دینے کا. اور پھر جو چائنیز پروجیکٹ آ رہے ہیں ان میں بھی جو ان کی بینک کرپٹ کمپنیز ہیں انہیں پروجیکٹ دیے جا رہے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ہماری گورننس اچھی ہے, ہمیں کرپشن کے چارجز نہیں. تو جو کام کیا ہے, اگر میگا پروجیکٹ, تعریف اور جو تنقید ہے نا وہ نون پہ ہی ہو رہی ہے. جس نے کیا ہی کچھ نہیں ہے, جس صوبے نے, اس پہ کیا تنقید اور تعریف ہوگی. اسی لیے 1.25 سال سے میں ادھر آن ایئر کہہ رہا ہوں, میں ڈاکومنٹ لے کے آؤں گا. 1.25 سال سے ہمارے سے میٹرو پشاور کی منظوری لی ہوئی ہے کانسیپٹ کی وفاق سے, آج کے دن تک PC1 نہیں بنا سکے. PC1 نہیں بنا سکے. اگلی بات, میں میٹرو پہ, ٹرین پہ, دنیا کی مہنگی کی بجائے یہ دنیا کے دوسرے, تیسرے, چوتھے نمبر کی بھی مہنگی ثابت کر دیں ڈاکومنٹ کے ساتھ, میں بھی لے کے آؤں گا. تو جو سزا ہے میٹروز پہ اور اورنج ٹرین پہ ایک پروگرام کر لیا. چوئی صاحب ذرا مجھے بات, اور اس کے تنقید کون کر رہا ہے؟ جہازوں والے, لینڈ کروزروں والے, بنائی غریب کے لیے. 50 لاکھ غریب 20 روپے میں جاتا ہے. آپ کو 20 روپے کا کیا پتا, آپ کے لیے تو 20 روپے کی حیثیت ہی کوئی نہیں ہے. وہ اسکول پہنچتا ہے, وہ مزدوری کرتا ہے, وہ بچے کے لیے اسکول نہیں بنایا آپ نے, موٹر وے بنایا, گاڑی چلاؤ. پنجاب کا 70% بجٹ ایجوکیشن کا نکال کے آپ ہی کے پروگرام میں کہا تھا. اب بڑی دیر سے ہیلتھ پہ اور سکولز پہ بھی اللہ کی مہربانی سے کام کر رہے ہیں, اور وہ کام کریں گے جو انہوں نے کبھی نہیں کیے. 50% بچہ آؤٹ آف یہ اسی طرح کے کام کریں گے جو پہلے کبھی نہیں ہوئے. بریک لے لیں جی, بریک لے لیں. بریک سے واپسی پہ میں ساتھ آپ کی طرف آؤں گا. آپ پیپلز پارٹی والوں پہ بھی آج کل بہت کرٹیسائز کر رہے ہیں کہ آپ کا مینڈیٹ چرانے لگے ہیں, MQM کو ختم کرنے کی پیپلز پارٹی سازش کر رہی ہے. اس پہ بھی آپ سے کامنٹ لوں گا. بریک لے لیں, ہمارے ساتھ رہے گا جی. ویلکم بیک. انبساط صاحب, آج کل MQM بڑے تگڑے الزامات لگا رہی ہے پیپلز پارٹی کے اوپر کہ MQM کے خلاف سازش کر رہی ہے, مینڈیٹ چرانے کی کوشش کر رہی ہے, MQM کو ختم کرنے کی سازش کر رہی ہے. آپ کے لیڈران کے بڑے تواتر سے بیانات آ رہے ہیں. پیپلز پارٹی نے کیا نئی ایسی چیز کی جس سے آپ کے یہ خدشات پیدا ہوئے؟ دیکھیں, MQM نے بلدیاتی انتخابات میں جو سندھ بھر میں ہوئے, پہلے مرحلے, دوسرے مرحلے اور تیسرے مرحلے میں ایک فقید المثال کامیابی حاصل کی. لیکن بدنیتی کہا جائے اس کو یا آپ ہٹ درمی کہہ لیں, کچھ بھی کہہ لیں, لیکن پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ باوجود اس کے کہ نومبر میں انتخابات ہوئے تھے سکھر, حیدرآباد, میرپورخاص, اب تک ان کا کوئی شیڈول نہیں جاری کیا گیا. اب تک کوئی ان کے بارے میں نہیں کہا گیا کہ ریزرو سیٹس پہ کب انتخابات ہوں گے یا پھر یہ اوتھ ٹیکنگ سیریمنی کب لی جائے گی. اسی طریقے سے دیکھا جائے تو کراچی کے اندر بھی جو انتخابات ہوئے تھے وہ 5 دسمبر کو ہوئے تھے, اور آج 1 ماہ سے زائد کا عرصہ گزر جانے کے باوجود اب تک فردر کوئی جو ہے پلاننگ نہیں بتائی جا رہی ہے کہ کیا کیا جا رہا ہے. اور اس دوران لیکن اس پہ تو مجھے لگتا ہے آپ تھوڑا سا اوور ری ایکشن دکھا رہے ہیں, کیونکہ KP میں بھی الیکشن کے کافی عرصے کے بعد انہوں نے نوٹیفکیشنز وغیرہ کیے, بڑا ٹائم لگا. اس میں ٹیتھنگ پرابلم کافی آتی ہیں. آپ نے بڑے عرصے کے بعد لوکل باڈیز کے الیکشن کروائے ہیں. آپ اوور ڈو نہیں کر رہے اس پہ, MQM اوور ڈو کر رہی ہے؟ نہیں, ہرگز نہیں. ہم ایک مہذب معاشرے کی بات کرتے ہیں تو مہذب معاشرے میں یہ چیز ایگزسٹ نہیں کرتی ہے.
فوری انتخابات ہوئے ہیں، فوری طور پر اس کے جو بھی مراحل ہوتے ہیں اس کو پورے کیے جائیں. اسی طرح سعید غنی صاحب، امتیاز صاحب کہہ رہے ہیں کہ آپ ہٹ دھرمی کا مظاہرہ کر رہے ہیں اور بد نیتی کا مظاہرہ کر رہے ہیں کہ آپ نوٹیفیکیشن نہیں کر رہے ہیں. دیکھیں، پہلی بات یہ ہے کہ الیکشن کا شیڈیول الیکشن کمیشن نے دینا ہے، سندھ گورنمنٹ نے نہیں دینا، یہ بالکل واضح ہے. اوتھ ٹیکنگ کی ڈیٹ الیکشن کمیشن نے دینی ہے، سندھ گورنمنٹ نے نہیں دینی ہے. باقی جو تاخیر ہوئی ہے، آپ نے بالکل درست کہا، کے پی کے کا بلوچستان میں 1 سال کے بعد ہوا ہے، 1 سال کے بعد ہوا ہے، ٹھیک ہے نا. یہاں اگر تاخیر ہو رہی ہے تو اس میں ہمارا کوئی قصور نہیں ہے. شاید کہہ رہا ہوں، ممکن ہے میری بات غلط ہو، کچھ علاقوں میں الیکشنز تاخیر سے ہوئے ہیں. آپ کو یاد ہوگا تھرپارکر کے کچھ علاقے رہ گئے تھے، بدین کے کچھ علاقے رہ گئے ہیں، سانگڑ پورا ضلع رہ گیا ہے. شاید اس لیے وہ چاہ رہے ہوں کہ اس الیکشن کے بعد کرائیں. بیچ میں الیکشن کمیشن نے ایک شیڈیول جاری کیا تھا، لیکن وہ خود انہوں نے واپس ودرا کیا. شاید ان کے ساتھ کوئی پرابلم ہوئی تھی، انہوں نے ودرا کیا. سندھ گورنمنٹ کا اس کے اندر کوئی تعلق بنتا نہیں ہے. دوسری گزارش یہ ہے کہ اگر سندھ گورنمنٹ نے کچھ کرنا ہوتا، کوئی مینڈیٹ چرانا ہوتا، کچھ گڑبڑ کرنی ہوتی، تو ہمارے لیے تو پہلا مرحلہ زیادہ آسان تھا نا، جہاں سے ہم نے اپنے چیئرمین سلیکٹ کروانے تھے یونین کمیٹیز کے اندر اور جا کر پھر وہ میئر کے لیے ووٹ کرنے تھے. اس میں تو ایم کیو ایم جیتی ہے، کراچی میں، حیدرآباد میں، اور باقی جہاں جہاں ان کا اثر ہے وہاں سے وہ جیتے ہیں. باقی جہاں ہمارا علاقہ تھا وہ ہم نے جیتے. آپ ان کے خلاف کچھ نہیں کہہ رہے؟ میں صرف ایک عرض کروں، دیکھیں یہ اچھا وہ آپ نے بات کر لی ہے. دیکھیں آج بھی ندیم نصرت صاحب نے بھی کہا ہے، کل فاروق ستار صاحب نے بھی کہا کہ پیپلز پارٹی ہمارے اس کے اوپر ڈاکہ ڈال رہی ہے. دیکھیں کراچی میں 8 جگہوں پر 8 مختلف جو چیزیں ہیں وہاں پر انتخاب ہونا ہے. 6 ڈسٹرکٹ میونسپل کارپوریشنز ہیں، ایک کراچی میٹروپولیٹن کارپوریشن، ایک ڈسٹرکٹ کونسل ہے کراچی کی. میئر ان کا الیکٹ ہونا ہے، ان کی میجورٹی ہے، اس میں ہمیں ضرورت نہیں، ہم کیوں چھیڑخانی کریں گے، کچھ کریں گے، ہمیں پتہ نہیں جیت سکتے ہیں، کوئی بات نہیں ہو رہی. 3 ڈی ایم سیز میں ان کی واضح اکثریت ہے، اس پہ بھی ہم کوئی کام نہیں، ہمیں نہ کرنا چاہیے، نہ ہم کر رہے ہیں. ان کی اکثریت ہی بنا لیں گے اپنا. ایک ڈسٹرکٹ کونسل ہے جہاں ہماری میجورٹی. بتائیے. ماں سوائے ملک ڈسٹرکٹ کے تمام جگہوں پر ہمارا میرے بھائی کا گروپ سب سے بڑا گروپ ہے. اور ایک مہذب معاشرے میں ایک مہذب معاشرے میں، اور اب میں بات پوری کر لوں، میں نے آپ کو نہیں ڈسٹرب کیا نا، ذرا میں کر لوں پھر آپ جواب دیجیے گا نا. آپ جب آپ بیانی کریں گے تو میں معذرت چاہتا ہوں. میرے بھائی سن لیں، غلط کر رہا ہوں بعد میں بتا دیجیے گا. میں غلط کروں تو جواب دیجیے گا نا اپنا، مجھے تو نہ روکیں نا. اب چونکہ میں اب صحیح بات پہ آ رہا ہوں تو آپ مجھے بات نہیں کرنے دے رہے ہیں. فرمائیے. 3 ضلع میٹروپولیٹن کارپوریشن میں ان کی واضح اکثریت ہے، ڈسٹرکٹ کونسل میں ہماری اکثریت ہے، ٹھیک ہے. 4 یہ نکل گئے، رہ گئے 3. جو ملیر ہے وہاں کا 1 آدمی ہے صرف، ٹھیک ہے جی. باقی اب ظاہر ہے ہمارے 5 ہیں، باقی جماعتیں مل کے کوشش کر رہے ہیں. آؤٹ آف 13 ان کا 1 ہے، ہم کوشش کر رہے ہیں. ڈسٹرکٹ ساؤتھ میں ان کے 10 ہیں، ہمارے 11 ہیں. 4 نون لیگ کے ہیں، 2 پی ٹی آئی کے ہیں، 1 جماعت کے. جتنا حق ان کو ہے یہ کوشش کریں کہ لوگوں کو ملائیں، اتنا حق ہمیں بھی ہے کہ ہم کوشش کر رہے ہیں لوگوں کو ملائیں. ڈسٹرکٹ ویسٹ میں 46 میں سے 21 ان کے، میں مانتا ہوں کہ ان کی اکثریت ہے. پیپلز پارٹی نہ ہم اپنا چیئرمین لا رہی ہے، نہ ہم اپنا وائس چیئرمین لا رہے ہیں، ٹھیک ہے. اب وہاں یہ پیپلز پارٹی کا اختیار ہے نا کہ ووٹ ایم کیو ایم کو دیتے ہیں، کسی اور کو دیتے ہیں. اگر باقی جماعتیں آپ کے خلاف ہو کر ایک گروپ بنا رہی ہیں جس میں ان کی اکثریت ہو رہی ہے، اس میں ہمارا کیا قصور ہے؟ پیپلز پارٹی کہیں پر نہ ہم نے پہلے کیا ہے، چلیں ہو گیا. آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں تو بتائیے، پھر ہم واپس کلوزنگ کی طرف آئے. ندیم ملک صاحب، پہلی بات یہ کہ 11 جو ہے ہمارے ڈسٹرکٹ آؤٹ میں ہے، اور پلس ایک امیدوار جس کو نشان نہیں مل سکا تھا وہ بھی ایم کیو ایم کا ہے، لیکن چونکہ نشان اس کو پتنگ کا نہیں مل سکا تھا، تو اس طرح سے ہماری 12 نشستیں بنتی ہیں، اور یہ ہمارا سب سے بڑا گروپ ہے. ماضی میں بھی آپ نے سنا ہوگا، بہت دن پہلے کی بات نہیں ہے، کہ نواز لیگ سے ہماری بات ہوئی ہے اس حوالے سے کہ ڈسٹرکٹ ساؤتھ میں وہ ہمارے ساتھ تعاون کر رہے ہیں، اور ہماری ایک انڈرسٹینڈنگ ہوئی ہے. لیکن ستم ظریفی دیکھیے کہ لوگوں کو جو دوسرے اراکین شامل ہونا چاہ رہے ہیں ہمارے گروپ میں یا ہماری سپورٹ کرنے چاہ رہے ہیں، ان کو ڈرایا جا رہا ہے، دھمکایا جا رہا ہے، ان کے ساتھ غنڈہ گردی کی جا رہی ہے. اور ان کو نون والوں نے کیا یقین دہانی کروائی ہے آپ کے پاس؟ طلال صاحب شکایت آئی ہے جو لوکل سندھ کے لوگ ہیں، جو آپ طلال صاحب سے سن لیں. طلال صاحب، جو لوکل سندھ کے لوگ ہیں وہ بات کر رہے ہیں دونوں پارٹیوں سے، پاکستان پیپلز پارٹی سے بھی. دیکھیں ہم اپنا مفاد دیکھیں گے، کہیں اگر ہمیں آپ دونوں سے بات کر رہے ہیں، اگر ہمیں چیئرمینی کہیں مل رہی ہے اور ہم وہاں بنا سکتے ہیں اور دوسری جگہ کہیں کسی اور کو ووٹ دے سکتے ہیں، تو ہم اپنی کوشش کر رہے ہیں، اور کسی ایک ڈی ایم سی میں ہم انشاءاللہ چیئرمین بنائیں گے، چاہے وہ پیپلز پارٹی ہو یا صرف ان سے یہ پوچھیں کہ ڈرا دم کر رہے ہیں کہ ہمارے لوگ سے یہ پوچھیں نا. کم از کم ہماری تک تو کوئی ایسی بات نہیں. کلوزنگ ریمارکس صاحب کو اپنے مین ٹاپک کرپشن اور ٹیرر فائنانس. ٹیررزم پہ میں بات کرنا چاہوں گا جی کہ پنجاب کہا گیا کہ پنجاب میں داعش کا کوئی وجود نہیں. 100 بندہ پنجاب ہی سے گرفتار ہوا. داعش یہاں پائی جاتی ہے. کنورشن طالبان کے مختلف گروپس
اسٹیٹ آف ڈینائل سے نکل آئیں سرکار کو یہ کہیں کہ اسٹیٹ آف ڈینائل وہ ادھر جا رہے ہیں. داعش کی بات, اگر داعش کے 100 آدمی پاکستان سے گئے ہیں تو کتنے ہزار گئے ہیں عرب کنٹریز میں, کتنے ہزار گئے ہیں یورپ سے. اگر اس کا مطلب ہے کہ وہ کہیں سے چلا جائے تو داعش وہاں آ جاتی ہے. طلال چودھری صاحب, سعید غنی صاحب, غلام سرور صاحب اور سعد ملک صاحب, بہت شکریہ آپ ہمارے ساتھ رہے. آج کے لیے اتنا ہی, اجازت دیجیے. خدا حافظ.